सुते हो कि जागदे हो पे? किन्नियां नमाज़ां च रोज़ उच्ची आमीन आंदे हो? माशाअल्लाह। हो सकता है भाई बाज़ इलाकों के भाभी बड़े डाढ़े होंदे ने, तुहाडे इलाकों च 5 टाइम उच्ची आमीन चलदी होवे, जोर असर दे विच भी आखी आउंदे हो। बड़ियां शिकायतां तुहाडियां सानूं पहलां ही आउंदियां ने। जहन्नम सुट के पिछा परतते ने कई भाभी। जाकर बैठना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन मोहतरम, उयूब और नकाइस से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दरूद व सलाम शफीउल लिल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस पर जमात की तरफ से मुझे जो मौजू दिया गया है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत और इस खत्म नबूवत के लिए हमारे असलाफ की कुर्बानियां। सबसे पहले लफ्ज़ खत्म नबूवत पर मैं आम फहम अंदाज में अल्लाह की तौफीक से गुफ्तगू करना चाहता हूं कि खत्म नबूवत का क्या मतलब और माना है। खत्म जो है इसका अरबी और उर्दू के अंदर एक मुश्तरक माना है आखिर। यानी अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी और रसूल। और ये मतलब और माना मेरी जमात का कशीदा नहीं है और इस्तिदलाल और फहम भी नहीं, बल्कि ये इबारतुन नस है। उलमा बैठे हैं। इबारतुन नस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इनक़तातिन नबुव्वतु वर रिसालतु मिन बादी। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बाद नबुव्वत और रिसालत इसके दरवाजे को बंद कर दिया है, मुनक़ते कर दिया है, काट के रख दिया है। और खत्म नबुव्वत का दुरुस्त माना कि आपके बाद ना कोई नबी पैदा हो सकता है और किसी को नबूवत और रिसालत भी नहीं मिल सकती। पूरे दीन इस्लाम की इमारत जो है वो इसी अकीदे पर खड़ी है। ये कितना हसास, कितना अहम और कितना जज्बाती अकीदा है, जरा इस बात पे गौर कीजिएगा। कुरान और हदीस के अंदर काफिरों की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी? ये बड़े नुक्ते की बात है। तकफीरी जमातों का इलाज करने के लिए ना हिंग लगे ना फटकरी, और रंग भी चोखा ज्यादा। बड़ी बातें याद करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी तकफीरी हैं आप उनसे पूछें दीन इस्लाम मुकम्मल है, वो कहेंगे मुकम्मल है। हर चीज की वजाहत है जी, हर चीज की वजाहत है। अच्छा बताओ, हम मुसलमान हैं, अब वो हमें मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं है। आप उनसे ये पूछें कि कुरान और हदीस में काफिरों की कितनी किस्में हैं। ये 14 तबक रोशन करने वाला सवाल है।
1 منٹ سے پہلے جس چیز پر اس کا گندا مذہب کھڑا ہے زمین بوس ہو کر رہ جائے گا. اور اس موضوع کا ختم نبوت کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کئی لوگ ہیں جو قادیانیوں کے بارے میں مداہنت کا شکار ہے. چلو جی انسان نے، چلو جی رب رسول نو ماندے نے، نمازاں پڑھتے نے. میرے بھائیوں دوستوں، کافروں کی 6 قسمیں ہیں. پہلی قسم کے کافر وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ایسے جاہل اور ان پڑھ ہیں کہ اپنی خواہشات کی پرستش و پوجا کرتے ہیں. اسی کو شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. یہ ملحدین موجودہ دور کے اندر الحاد کا بڑا فتنہ ہے. دوسری جو قسم ہے وہ بتوں کے پجاریوں کی ہے. یعنی ہندو بتوں کی پرستش اور پوجا کرنے والے، لات منات عزا حبل کی پرستش پوجا کرنے والے، یغوث یعوق کی پرستش اور پوجا کرنے والے، یہ کافروں کی دوسری قسم ہے. اور میں یہاں علماء کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. توحید کا جو حسن ہے وہ تکفیر کے ساتھ ماند پڑ جاتا ہے. کئی لوگ توحید بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تکفیر بھی کرتے ہیں. فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر. یہ سلف صالحین والی، کتاب اللہ سنت رسول والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی توحید نہیں ہے. کفار کی تکفیر اور توحید کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی تکفیر کریں. تو بتوں کے جو پجاری ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کے لیے مشرک کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. تیسری جو قسم ہے وہ اہل کتاب اور جو ان کے حکم میں ہے، یعنی یہود و نصارہ اور ان کے حکم میں مجوسی ہیں، آگ کی پرستش اور پوجا کرنے والے، یہ بھی اہل کتاب کے حکم میں ہیں. شرک یہ بھی کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے ان دونوں قسم کے کافروں کے لیے الگ الگ اصطلاح استعمال کی ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. حضرات، چوتھی قسم ہے منافقین کی. انہم کفروا باللہ ورسولہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب یہ جو 4 قسمیں کافروں کی، ان کے احکام الگ الگ ہیں. ملحد کے ساتھ آپ ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اخلاقی رویہ برت سکتے ہیں. اب اسی طرح جو بتوں کے پجاری مشرک ہیں، نہ آپ رشتہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. اہل کتاب رشتہ دے نہیں سکتے، کسی کافر کو بیٹی نہیں دے سکتے. لیکن اہل کتاب کی جو پاک دامنہ ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے بشروط. اب کاروبار بھی ہو سکتا ہے، ایک محلے علاقے میں رہ بھی سکتے ہیں. اور جو منافقین ہیں ان کے سارے احکام دنیا میں مسلمانوں والے ہیں. نماز پڑھنا بھی ان کے پیچھے، ان کے آگے، ان کے اوپر، ان کے لیے. یعنی منافقین کے سارے احکام دنیا میں مسلمانوں والے ہیں.
رشتہ کرنا بھی، رشتہ لینا بھی، رشتہ دینا بھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میں اہل حدیث منہج کا ترجمان ہوں، اپنی ذاتی سوچ فکر کا ترجمان نہیں۔ اپنی ذاتی سوچ فکر اپنے پاس رکھیں، یہ اہل حدیث کا، جماعت کا، اجماع کا سٹیج ہے، یہ کسی کے ذاتی افکار و نظریات کا سٹیج نہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرات، پانچویں قسم کے جو کافر ہیں وہ مرتد ہیں، اسلام سے پھر گیا دنیاوی لالچ میں، عورت کے پیچھے، مال کے پیچھے، یا اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو گیا، اللہ نے ایمان کو سلب کر دیا۔ اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے اور ایمان اللہ تبارک و تعالی سلب کر لیتا ہے۔ یہ کتنی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں؟ سب سے بدترین کافر کون ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے بدترین کافر سوشل بائیکاٹ، ساتھ رہنے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، حال پوچھنے کی اجازت نہیں، اخلاقی رویہ برتنے کی اجازت نہیں، سب سے بدترین کافر ہے۔ اور اس کافر کو کہتے ہیں زندیق۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ چھٹی قسم ہے۔ اب منافق اور زندیق میں فرق ہے۔ منافق کے اندر کفر ہے، ظاہر اسلام ہے، اور زندیق جو ہے وہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے گدھے کا گوشت، کہتا ہے جی یہ ویڑے کا، کٹے کا گوشت ہے شراب، کہتا ہے یہ جامع شرعی ہے۔ تو کفر کو اسلام بنا کر جو بندہ پیش کرے، حرام کو حلال بنا کر پیش کرے، گناہ کو ثواب بنا کر پیش کرے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولیے، زندیق۔ حضرات، اہل حدیث کے نزدیک قادیانی زندیق کافر ہے۔ قادیانی کون سا کافر ہے؟ زندیق۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی جعلی نبوت جو بڑا کفر ہے، اس کو یہ اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سب سے بدترین کافر، کاروبار جائز نہیں، سوشل لائف گزارنا جائز نہیں، یہ سب سے بدترین، روئے زمین کا، رب رسول کا، صحابہ کا سب سے مبغوض ترین دنیا کا کافر ہے۔ حضرات، اب یہ مسئلہ جو ہے حساس، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس مسلمہ، جسے ہم مسلمہ کذاب کہتے ہیں، یہ ریاض کے قریب ایک علاقہ ہے یمامہ۔ اللہ کی توفیق سے میں وہاں پر گیا ہوں، یمامہ کے علاقے میں۔ یہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ یمامہ جو ہے جزیرہ عرب کے اندر بڑا خود کفیل، یوں سمجھ لیں کہ اس دور کا کویت تھا۔ لوگ بڑے متمول، رہائشیں بڑی اچھی، اجناس بڑی کثرت، مال و دولت، سونا چاندی، اور بہت بڑی آبادی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس مسلمہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھی۔ میں ختم نبوت کی اس کانفرنس میں اہل تشیع کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لاڈیاں کرتے تھے۔ یہ ہماری پنجابی زبان کا لفظ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ پنجابی ہیں، لاڈی کو سمجھتے ہیں نا؟ بے لوث کسی سے محبت کرنا، جیسے فطرتی محبت ہوتی ہے باپ اور اولاد میں،
باپ جو ہے دادا اپنے پوتوں کے ساتھ لاڈیاں کرتا ہے، باپ لاڈیاں کرتا ہے، تو صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ لاڈیاں کرتے تھے۔ وہ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن۔ اللہ کی قسم ہے، اہل حدیث جماعت کے جو شعراء ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، اردو زبان میں اور پنجابی زبان میں کوئی بندہ ان کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے، میں شان دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا، وضو قطرے ڈگن تے پھج پھج کے پکڑن، میں پیار نل مردے رخسارہ نو ڈٹھا۔ حضرات، اس نے بڑے بادشاہوں کو دیکھا تھا، رومیوں کو، ایرانیوں کو، کیسرو کسرا کو، وہ تو چکرا کے رہ گیا کہ آپ کے وضو کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے، بال نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کے اشاروں سے پہلے اپنے تن کٹوا دیتے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو احد کا مارکا دیکھ لے، پیغمبر پہ برسنے والے جو تیر ہیں صحابہ نے اپنی چھاتیوں پر روکے ہیں، ڈھالوں پر نہیں روکے ہیں۔ باتیں کرتے ہو آج منہ اٹھا کے، جس کا دل کرتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور شہنشاہ نقوی کائنات میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ آمنہ کے لال پر کس طرح انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں۔ انہوں نے نیزے اور تیر اپنی چھاتیوں پر روکے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ حضرات، اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے نہ اپنے بعد اپنا جانشین بنا لے۔ کیا بنا لے؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو پہ؟ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ ماشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے بھائی بعض علاقوں دے وہابی بڑے ڈاڈے ہوندے نے، تواڈے علاقوں چ 5 ٹائم اچھی آمین چلدی ہوئے، زور اثر دے وچ بھی آکھی ہوندے ہو۔ بڑیاں شکایتاں تواڈیاں سانوں پہلے ہی ہوندیاں نے۔ ستے ہو کہ جاگ دے ہو پہ؟ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ ماشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے بھائی بعض علاقوں دے وہابی بڑے ڈاڈے ہوندے نے، تواڈے علاقوں چ 5 ٹائم اچھی آمین چلدی ہوئے، زور اثر دے وچ بھی آکھی ہوندے ہو۔ بڑیاں شکایتاں تواڈیاں سانوں پہلے ہی ہوندیاں نے۔ جہنم سٹ کے پیچھے پرت دینے کئی وابی، جا کر بیٹھنا۔ جہنم سٹ کے پیچھے پرت دینے کئی وابی، جا کر بیٹھنا۔ مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی سے کہا کیا کہ مجھے اپنے بعد اپنا جانشین بنا لے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، آپ نے فرمایا جانشینی مانگتا ہے، میں محمد رسول اللہ یہ کھجور کی ٹہنی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کمال اس واقعہ کی منظر کشی کی ہے۔ علماء البدایہ میں اس کو ضرور پڑھیں، اور بالخصوص جو ختم نبوت کے دیوانے ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اچھا، یہ اپنے علاقے میں چلا گیا، وہاں پر جا کر اس نے شعبدہ بازی کے ساتھ اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، جی میں بھی نبی اور رسول ہوں۔ اور پھر ظلم کیا کیا؟ ظلمات بعضها فوق بعض۔ اپنا جو ایلچی ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ایلچی رسول اللہ کے پاس آیا کہ مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنی ہے۔ فرمایا کرو۔ کہنے لگا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضرات،
ختم نبوت کے پہلے محافظ محمد رسول اللہ ہیں۔ اس نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، وقت تسی بھی گواہی دیو کہ مسلمہ اللہ دا نبی تے رسول ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مستدرک حاکم، اب میں بخاری سے مستدرک میں آ گیا ہوں، سند بخاری مسلم کی شرطوں پر 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے والذی باسک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے نبی کو سچا نبی رسول بنایا ہے، ہم نے ساری زندگی آمنہ کے لال کو اتنا غصے میں دیکھا ہی نہیں۔ یہ علماء، یہ صدیقی صاحب جیسے نوجوان، یہ آپ کے ایمان کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم سیر سپاٹے کریں، بچوں میں رہیں، سوئیں، یہ میٹھی راتیں، یہ بستر کس کو پیارے نہیں ہیں؟ حضرات در در پہ جا کے آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی چوکیداری ہماری گٹی کے اندر ہے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو توحید پہ کٹنے والی اور مدینے والے کی ختم نبوت پہ کٹنے والی، اللہ کی توفیق سے۔ اچھا، نبی علیہ السلام بڑے غصے میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے مثال بڑی پیاری دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو سرخ انار ہوتا ہے نا، سرخ انار بھائی نہیں وہ پانے، ابھی تو میرا گلا چلنا شروع ہوا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، کوئی ایسا سسٹم ہے بولتا جاتا ہوں اتنا ہی یہ کھلتا جاتا ہے۔ یہ مناظروں اور کتاب و سنت کا دفاع اور علم برداری جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق اور برکت کے ساتھ، میں نے بڑی دعائیں بھی رب سے کہی، میں کہا یا اللہ بڑے بڑے مناظریاں دے وچ مناظر جو نے وہ ڈنگر انگرہ منہ اڈ لیندے نے، پانی میں مر جاں اے فالٹ میرے چ نہ پائی۔ اللہ کے فضل، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ اصل میں جب سے یہ آپ کو پتہ ہے محرم یکم محرم ہے، تو یکم محرم سے ہی پورے ملک کے اندر اہل تشیع جو ہے وہ گند پھیلاتے جاتے ہیں، اور ہماری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے صفائی کرنے پر۔ پھر اللہ دا فضل ہے اے اگے اگے تے عمر صدیق مگر مگر جڑا چیلنج دے کے بوئے اندر وڑ دے تے ٹھک ٹھک پہلا میں سویر چڑھن تو بھی پہلا ہو دے بوئے تے ہونا، اللہ کے فضل سے۔ خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم اپنی ماں کا دودھ تب تک حلال نہیں سمجھتے جب تک کتاب و سنت اور اہل حدیث کا دفاع نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حافظ عمر صدیق صاحب۔ میرے نام کا نعرہ نہیں لگانا، اور جماعت دے اللہ دی توحید دے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے لائی آؤ، اے تو انہوں اجازت ہے۔ اچھا بھئی، نبی علیہ السلام آپ کے جو مبارک رخسار ہے نا، صحابہ کہتے ہیں اس طرح سرخ ہو گئے جیسے انار کا پانی نبی پاک کے رخساروں پر لگایا گیا، اتنا جلال۔ علماء بیٹھے ہیں، 23 سالہ دور نبوت میں نبی علیہ السلام کے اس طرح کے غصے کی 1 یا 2 مثالیں ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی تلوار، آپ نے تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر نکالی اور کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو قتل نہ کیا جائے، لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، ختم نبوت کے ڈاکو، تیری گردن میں محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اتنا حساس موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا علم کے جو فتنے نا، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں دوری رکھنا، کبھی تحقیق کا علم کا حیضہ نہیں ہوا۔ طالب علم ہے
اور طالب علمی میں اللہ موت دے دے تو یہ اس کی توفیق ہے۔ یہ علماء جو میرے بارے میں الفاظ کہتے ہیں نا، یہ ان کا حسن ظن ہے، میں چوکیدار ہاں تے خادم ہاں بس۔ حضرات ذرا غور کیجئے، جماعت الدعوہ کے بھائی جہاد سے محبت کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، دیوبندی بھی ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، یہ اہل حدیث ہے۔ کوئی بندہ مجھے اس سوال کا جواب دے 23 سالہ دور نبوت میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ بدر ہوئی، احد، خندق، احزاب جس کو کہتے ہیں، حنین، تبوک، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ اب کتنے صحابہ کرام بھائی شہید ہوئے ہوں گے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی اندازہ ہی بول دے جی، بول لیں۔ ماشاءاللہ کچھ آیا نا سامنے، بات تو آئی ہے نا بھائی۔ 4 قول ہیں، کتنے ہیں؟ 4۔ انہوں نے کہا جی پہلا قول ہے یہ 250-270 والا کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ بعض نے 70 قاری شامل کر کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً 350 جو ہیں وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے دور میں شہید ہوئے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ایک جو ہیں وہ دور جدید کے محقق ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، سیر اور مغازی کے، مصر کے وہ بہت بڑے مایہ ناز محقق ہیں، انہوں نے سیر مغازی پر بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا 400 کے قریب نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کی جنگوں میں شہادت ہوئی ہے، 23 سالہ دور نبوت میں۔ حضرات ختم نبوت کے لیے نبی علیہ السلام اس بیماری سے ہیں جس بیماری میں آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اب میں یہاں پر ایک اور سوال کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجا ہے اس کے امیر کون تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی کیوں تھے؟ سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اسامہ بن زید کیوں تھے؟ حضرات اس کا جواب بھی صحیح بخاری میں ہے۔ کانا احب الرجال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانوں میں سے، جنگجوؤں میں سے اسامہ بن زید سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے محبوب تھے۔ پیغمبر نے ختم نبوت کے لیے سب سے پیاری جو ہے وہ قربانی اللہ کی راہ میں دی۔ احب الرجال، ماشاءاللہ آپ کے موبائلوں کے اندر کتب تسع حدیث کی کتابیں لکھے احب الرجال اسامہ بن زید۔ اللہ کے نبی نے احب الرجال کو کہا کہ تو امیر ہے، چل۔ کچھ دور ہی گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ابو بکر تیری عظمت کے، آپ کی عظمت کے کیا کہنے، کیا کہنے، داخلی اور خارجی فتنے، ریاست بڑی کمزور ہے، اور ابو بکر تیری فقاہت بڑی اعلیٰ ہے۔ ختم نبوت کے لیے یہ لشکر نکلا ہے، سب لوگوں نے کہا ہے کہ روک دے، بڑی ضرورت ہے افراد کی، بندوں کی، سپاہیوں کی۔ فرمانے لگے جو لشکر رسول اللہ نے بھیجا ہے ابو بکر اس کو روک سکتا نہیں، ہاں میں نہیں روک سکتا۔ اچھا جی، ادھر جنگ شروع ہو گئی، کس کے ساتھ؟ مدینہ سے لشکر گیا ریاض، ریاض سے اس سے آگے یمامہ۔ حضرات وہاں پر جنگ ہوئی، اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ اللہ اللہ۔ ذرا سارے جو بندے ہیں نا جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، ادھر ابھی رکھنا، ذرا ایسے ایسے۔ 23 سالہ دور نبوت میں 400 صحابہ اور ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے۔ کتنے سو صحابہ؟ یقین جانو یہ لفظ ہی ایسا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا خون تیز ہو جاتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب آئیے، میں دلائل پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اور اس کا ایک مختصر سا جملہ سراجم منیرا. سراجم، اس کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت کے سورج ہیں. کس کے سورج ہیں؟ بولو یار. سورج کی 3 خوبیاں. کتنی خوبیاں؟ کوئی مائی کلال قادیانی کائنات کے کسی حصے سے، زمین کے کسی ٹکڑے سے، موضع سے، جگہ سے اس کا جواب دے دے. سورج کی پہلی خوبی ہے جب سورج آتا ہے کسی دیے، کمکمے، بلب، لائٹ، سرچ لائٹ، لیزر لائٹ کی ضرورت رہتی ہے. حضرات آمینہ کے لال نبوت اور رسالت کے ایسے سورج ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائیں میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے. لکھ لو اہل حدیث کا مسلک. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اور علماء تنوین کی قسمیں ہیں. تنوین علامت تنکیر نکرہ کی علامت ہے، لیکن تنوین ضرورت شعری کے لیے بھی ہوتی ہے اور تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس کا معنی ہے اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے محمد رسول اللہ آ جائیں، آپ سب نے اپنی نبوت رسالتیں چھوڑ کر ان کا امتی اور مقتدی بن جانا ہے. وہ گل دی سمجھ آئی جائے. سورج کی دوسری خوبی ہے، وہ کیا ہے؟ سورج پوری روئے زمین کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. سورج پوری روئے زمین کے لیے اکیلا ہی. میں دسو پلے مانسو ٹیچر بھی بیٹھے نے، سائنس دے طالب علم بھی، ماسٹر بھی، پروفیسر بھی. امریکہ دا تے جاپان دا سورج ایک ہی ہے کہ 2 نے؟ بولو یار. پاکستان تے انڈیا دا وکھرا وکھرا ہے کہ ایک ہی ہے؟ سورج پوری روئے زمین کے لیے، پھر بولو سورج پوری روئے زمین کے لیے. حضرات آمینہ کے لال نبوت اور رسالت کے ایسے سورج ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تمام قوموں، تمام زبانوں، تمام مکانوں، تمام علاقوں، تمام رنگوں، تمام نسلوں کے لیے اللہ نے اگر کسی کو کافی رسول بنایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. آمنہ کے لال کو بنایا ہے، کسی اور کو بنایا نہیں. اچھا ایک گل اور بھی آج پلے پا لو، نہ میں نعرے والا مولوی جے تے نہ میں سبحان اللہ والا مولوی جے. اے دوویں کام جڑے نا جویں صدیقی صاحب ٹوری ہوندے نے نا اسی میں ٹوری لگی ہونے. اب حضرات سورج کی نا تیسری خوبی ہے. سورج کی تیسری خوبی کیا ہے؟ سورج قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. سورج قیامت کی، اور بول دے نہیں، صبح تک کی قیامت کی. اذا الشمس قورت واذا النجوم انقدرت. اور حضرات آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت قیامت کی صبح تک کے لیے. آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی صبح تک کے لیے. زمین کا سورج بھی قیامت کی صبح کے لیے اور نبوت اور رسالت کا سورج بھی قیامت کی. حضرات سورج کا ایک عیب ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور آمنہ کے لال ایسے سراج منیر ہیں جب سے یہ طلوع ہیں ان پر کبھی غروب ہونا نہیں ہے. اچھا جی آجو آگے بات چلتا رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنا تعارف کروایا ہے. علماء بیٹھے ہیں، ایک ہے عبارت الناس، وہ بھی میں نے پیش کر دی ہے، اور پھر دلالت الناس، اقتضاء الناس، اشارت الناس، ختم نبوت عقلی دلائل سے، سابقہ کتابوں کی روح سے، اور پھر جو عقل سلیم ہے
ہر اعتبار سے اس کے دلائل ہیں، ایسے وزنی اور ایسے قوی جو ہیں۔ بعض مناظروں میں قادیانی جو ہیں وہ اشکال پیش کرتے ہیں، یہ خاتم النبیین تے قرآن مجید دے وچ ایک ہی آیت آئی ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں نبی علیہ السلام تو مخلوق ہیں، اللہ کی، اللہ کے بندے ہیں، نبی اور رسول ہیں، وہ خالق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی کئی صفات ہیں جو صرف ایک مرتبہ آئی ہیں، ایک باری آئی، یہ پرت نہیں آئی۔ سورۃ حدید کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ هو الاول، هو الاول۔ حضرات اسی طرح کئی قرآن مجید کے اندر صفات ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے، اس کا معنی اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کسی اور رب کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہیں، کسی اور نبی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جی آنکھوں کے مولوی جی کیویں؟ بھائی سن لو، اللہ کی پہلی صفت ہے، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ عالمین، تمام جہان جنہوں رب تو سوا کوئی اور جاندہ، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ ہن میں تھوڑے کو سوال کرنے لگا، توجہ ہے بھائی؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ حضرات کتاب اللہ قرآن مجید ہے، فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ رب العالمین ہے اور رب کی ضرورت نہیں۔ قرآن ذکر للعالمین ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طرح بیت اللہ کی باری ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ حضرات اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب ہے اور رب کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب اللہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے اور کتاب کی ضرورت ہے۔ بیت اللہ قبلہ ہے، کسی اور قبلے کی ضرورت ہے۔ فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وقل السبیتنا فذلک المسلم، مسلمان کی علامت ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر اور طرف منہ کر کے عبادت کرے گا وہ مسلمان نہیں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام، اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، اب رسول اللہ۔ اللہ نے جو لفظ اپنی ذات کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنے گھر کے لیے استعمال کیے، حضرات وہی الفاظ جو حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، ذرا میرا ساتھ دینا، جو اس آیت کو جانتے ہیں وہ بھی ساتھ پڑھنا۔ اللہ جو ہے رب العالمین ہے، قرآن کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے، وگرنہ پنجابی میں مثال ہے، بندہ 100 چھتر مار کے ایک گنے۔ وہ ظالموں، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہیں کیا کمی نظر آئی ہے؟ آپ کی شریعت کے اندر کیا کمی نظر آئی ہے؟ بے مثل و بے مثال۔ ایک بندہ صدیقی صاحب میرے پاس آ گیا، کہتا ہے یہ ساری ہمیں فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں، مولوی نے بنائی ہے، عربوں نے بنائی ہے، آپ ان کے پیچھے چل نکلے ہیں، کہاں سے نبوت، کہاں سے رسالت؟ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جب بائبل لے کر آ، نہیں آپ بات کریں۔ میں نے کہا جب لے کر آئے گا نا پھر بات کروں گا۔ لے آیا، میں نے 8-10 مقام کھول کے اس کے سامنے رکھ دیے،
میں نے کہا اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے، بناوٹی ہے، بتا ہزاروں سال پہلے آمنہ کے لال کا نام، جماعت کا ذکر، اوصاف کا ذکر، تعداد کا ذکر، اور کوہ فران مکہ شہر کا ذکر، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم، لے کر آؤ، اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ والرؤیا التی رأت امی، اللہ نے مجھے ابراہیم کی دعا بنا کر بھیجا ہے، عیسیٰ کی بشارت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میں یہاں پر اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات جو ہے علماء کے لیے، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام میں نا یا اللہ ساری زندگی سجدے پہ کے اسی آکھینا تیرا شکر ہے، اللہ دی قسم ادا ہی نہیں جی ہونا، کس بات دا کہ تو سانو سونے دا امتی بنا دیتا ہے، اللہ دی قسم، رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ اور منو پنجابی دے وچ منو محبت چ کچیچیاں ہوندیاں نے، یا اللہ میں جب پڑھتا ہوں نا نبی پاک کی سیرت، اور جن کے دل سخت ہیں آج کے جلسے کا پیغام لے جا، اگر تیری آنکھیں نہیں روتی مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے دیکھ، الرحیق المختوم پڑھ، تو نہ رو میں منو پڑھ لیں، تو ورکے تے روے گا، ایسی عظیم شخصیت ہے۔ دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک کو مار پڑ رہی ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے اس نے آواز دی حضرت موسیٰ کو، موسیٰ بچایا جے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے والے کو مکہ مارا۔ اور بریلویوں، قوم کے بھائیوں، اسلام کے بھائیوں، اللہ کی قسم ہے، جیسے آمنہ کے لال کو اہل حدیث نے مانا ہے نا، کوئی مائی کا لال جمعہ ہی نہیں جی ایسا منیا، مان کے بخاؤ کیسے؟ حضرت موسیٰ نے مکہ مارے، بندہ پار ہو گیا۔ ہون حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی رڑک دے سن، انہوں نے فرعون نو رب نہیں سن مان دے، فرعون نو رب وہ بہانا تاڑ دے سن، کو بہانا لبے تے انہوں نے قید کریے ماریے، اللہ دی شان اتھوں نکلے بیر مدین تے، نبوت دے نال اللہ نے سرفراز کیتا ہے، بکریاں چرائیاں نے بڑی محنت کی تھی، اشارہ کافی ہے عقلمندوں کے لیے، لیکن جے بندے را قتل کر کے قوم اگے جا کھلوندے کہ مینوں نبی رسول مان لو، مینوں تساں کیسا پایا ہے؟ حضرات اس کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر جس نے کہا ہے جاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے مذہب کھنگال لو، ایک مثال مینوں ایمیں دی مل جائے، جو کڑی سزا تجویز کرو مینوں دے آجے، کائنات نیلی چھت تلے اور زمین کی چھاتی کے اوپر ایک شخصیت ہے جس نے کہا ہے کیفا وجدتمونی، اللہ کی قسم ہے بیک زبا ہو کر کہا وجد اللہ صادقا و امینا، اللہ کے نبی نے کہا میں کہوں پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، سارے کہتے ہیں بالکل، اگر آپ یہ بات کہہ دیں سچے۔ اچھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں، وہ گئے ہیں کہ نہیں گئے، آؤں گے کہ نہیں آؤں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی جب گئے، شادی اللہ کے نبی نے فرمایا جب دوبارہ آئیں گے تو تب وہ شادی کریں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے۔ ہون کوارا نبی ہوئے تے زندگی دے تمام شعبیاں دی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایماندار نال دسیا جائے نہیں کر سکتا۔ یہ آمنہ کے لال ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اور اسوہ حسنہ کا ذکر کرنے کے بعد علماء قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور نکتہ آفرینی بھی بس ہے کلام رب کا. من کان یرجو. حافظو ذرا غور کرے آجے، میرے نال نال پڑھے آجے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ اگے کیے لمن کان یرجو اللہ والیوم آخرت کا ذکر. یعنی اسوہ حسنہ کے بعد قیامت آ سکتی ہے. کوئی اور نبی رسول پیدا ہو سکتا نہیں. اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر الحمدللہ یہ وہ تمغہ امتیاز ہے. تعصب میں شاید ہمیں دیوبندی بریلوی نہ دیتے. مرزا غلام محمد قادیانی نے خود کئی جگہ پر کہا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ کس نے لگایا ہے؟ محمد حسین بٹالوی نے تیار کیا. اور نذیر حسین محدث دہلوی نے سب سے پہلے مور لگائی ہے. یہ ختم نبوت کا ڈاکو کافر ہے، بے ایمان ہے. اور مولانا ثناء اللہ مرسری فاتح قادیان کا لقب ملا. مناظرہ ہوا، سکھ سرپنچ بنا، اور قادیانی اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ فاتح قادیان، اس نے فاتح قادیان کے حق میں فیصلہ دیا کہ مولانا ثناء اللہ مرسری فاتح اور غالب ہیں. اور آج باوجود ہزار حاسبیت کے جب یار لوگوں نے اہل حدیث علماء ان کے اثاثے کو، ان کی کتابوں کو شائع کیا ہے، تو اعتصاب قادیانیت میں مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کی 2 ضخیم جلدیں ہیں اور بڑے جلی حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ فاتح قادیان. اور جہاں علمی ابحاث ہیں، جہاں منطق کی باتیں ہیں، جہاں لغت اور لسان اور تاج کھلتی ہے، جہاں میر ابراہیم سیالکوٹی کے بغیر ان کی کتاب، اس کے بغیر کوئی بندہ بھی قادیانیوں کے جو لغوی دجل و فریب ہیں ان کو آشکارا ان کو کھول سکتا نہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر جب بھی کسی جگہ کسی موڑ آپ کو ایک ہے چوریاں کھانے والے اور ایک ہے خون دینے والے. ہم صدیقی صاحب کی قیادت پہ ہمیں اعتماد نہیں کرتے. میں اتھو ٹرکے تھے آ گیا، کیوں آ گیا؟ ہمیں پتہ ہے یہ جان دینے والے باپ کا بیٹا ہے. وہ نڈر تھا. قاری صاحب گردن دینے والے تھے، چوریاں کھانے والے نہیں تھے. وہ کٹنے والا تھا. ان کی رگوں میں اسی درویش کا، اس مرد آہن کا خون ہے، اور جہاں بھی پایا دلیر پایا. حضرات علماء کی کثیر تعداد بیٹھی ہے. بھائی عدنان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی یہ محنت دیکھ کر دل باغ ہوا. اور یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا اسلم حنیف حافظہ اللہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ نے اکابرین کے ساتھ برکت رکھی ہے. یہ باغیچہ جو انہوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، اللہ اس کو قیامت کی صبح تک کے لیے لہلاتا رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.